पाबंदियां लग गई हैं आप? पाबंदियां लगी हैं, तीसरी मरतबा पाबंदियां लगी हैं। क्यों? तो मेरी आवाज से किसी को तकलीफ पहुंची होगी। मोहतातों की बात कर लिया करें, जैसे खान साहब के इश्यूज पे आप लोग मोहतातों की बात करते हैं। अगर मैंने मोहतात और होम्योपैथिक बन जाना है तो फिर मुझे इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। मरवत साहब आपको गद्दार क्यों कहते हैं? शोकाज नोटिस उनको मिले हैं, मुझे तो नहीं मिले। क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर को केपीके की पार्टी सदारत से हटा दिया गया, जुनैद अकबर को सदारत दे दी गई? क्यों? उस बंदे को सोचना चाहिए कि आखिर मेरे कंडक्ट में कुछ चीज ऐसी खराबी है जिसको खान साहब ने नापसंद किया है। ये जादू क्या हुआ कि गवर्नमेंट भी जुनैद अकबर के नाम पर जो है वो राजी हो गई? जुनैद अकबर के नाम पे ऑलरेडी उनकी कंसल्टेशन हो चुकी थी। कहीं ये वजह तो नहीं है कि जुनैद अकबर अली अमीन गंडापुर की तरह दो कश्तियों के सवार नहीं हैं, विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलते हैं? खान साहब इन सारी चीजों को जानते हैं। ये जुनैद अकबर ने खुद ये कहा कि हमारी जो पिछली क़यादत थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थी और इसीलिए लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम हो रहे थे, लेकिन अब की बार इस बार ऐसा नहीं लेकिन ये तो होगा। खान साहब ने भी कंफर्म किया है ना कि उनके साथ राब्ते थे। जो आस्तीन का सांप होगा खुद सामने आ जाएगा। मुज़ाकरात हुए, वो नाकाम हो गए, जुडिशल कमीशन नहीं बन सका और जो अवाम ने आपको वोट दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसी मैंडेट की वापसी के मुतालबे से भी आप लोग पीछे हटे। हमने तो इनको एक्सपोज करना था कि ये अर्दली हैं, ये तो कठपुतली हैं। शुएब शाहीन साहब, आप माहौल बनाएंगे तो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे ना? कौन सा माहौल चाहिए? सिर्फ मुज़ाकरात के दौरान खामोशी। नहीं, क्यों खामोश हूँ? सच बोलना छोड़ दें। इनके पास तो इतना इख्तियार नहीं है कि सुबह नाश्ता कर सकें उनकी इजाजत के तो बगैर। होगा नाश्ते का, तो वो तो कर लेते हैं। नाश्ता कर सकते होंगे लेकिन मेन्यू उधर से आता होगा। जेल से बाहर खान साहब कब तक आ जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? और अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकेंगे हालात को देखते हुए? नजूमी तो होगी। नजूमी नहीं है, वकील हैं, वकील को पता होता और है। कब तक बेज़मीर जजेस इस्तेमाल होते हैं ये डिपेंड करता है। उस वक्त तक वो जेल में ही रहेंगे आपके, चाहे कितना भी अरसा लग जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुएब शाहीन साहब, ये मज़ीद आप स्लिम हो गए हैं, इसका क्या राज है, क्या वजह है? कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो सियासी हालात हैं और जो पार्टी के मसाइल हैं उसकी परेशानियां हैं? देखिए, पार्टी के मसाइल तो पहले दिन से थे, जब से मैं पार्टी में आया हूँ, स्पेशली 9 मई के बाद से लेकर आज तक। कौन सा सुख का सांस है जो उन्होंने हमें लेने दिया है? बल्कि आज तो मैंने इस बारे में बात भी की है कि वो यौम यकजहती कश्मीर की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कश्मीरियों को चाहिए, पाकिस्तान का ये आज हाल हो गया है, हमारा ये पाकिस्तानियों का हाल हो गया है कि कश्मीरी पाकिस्तानियों के साथ यौम यकजहती पाकिस्तान मनाएं। वैसे इतना भी बुरा नहीं हुआ, कितना ही बुरा और चाहती हैं आपने तो नहीं पारस जान कितना एक बुरा चाहती हैं। मैंने ये सोचा है कि परेशानियां पहले पूछ लूं, वजूहात पूछ लूं, राज पूछ लूं। आप तो पहले ही स्लिम थे, अब मजीद स्लिम हो गए हैं। वैसे तो आपके लीडर को भी फिट न रहने का बहुत शौक है, तो कहीं लीडर का हुक्म तो नहीं है कि जी फिटनेस बरकरार रखनी है? चूंकि पीटीआई में एक आप ही हैं वाहिद जिनके पास से कभी डंडा निकल आता है और कभी पिस्टल निकल आती है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे वो जो फरिश्ते भाइयों ने मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से फारिग कराया है, मेरे लिए तो शुक्र किया है मैंने। पाबंदियां लग गई हैं आप? पाबंदियां लग गई हैं, दूसरी मरतबा या पता नहीं तीसरी मरतबा पाबंदियां लगी हैं। क्यों? को मेरी आवाज से किसी को तकलीफ पहुंची होगी। थोड़ा मोहतात होकर बात कर लिया करें, जैसे खान साहब के इश्यूज पे आप लोग मोहतात होकर बात करते हैं, ताकि आप हर मीडियम पे आप नजर आए ना। फिर अगर मैंने मोहतात और होम्योपैथिक बन जाना है तो फिर मुझे इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे साथ फिर टाइटल इमरान खान का पीटीआई का जो सियासी रहनुमा लिखना छोड़ दें, मुझे बताएं होम्योपैथिक डॉक्टर लिख दें, मेरे साथ लिख दें ये वो मुफाहमती ग्रुप है जो इमरान खान का बयानिया उठाने के काबिल नहीं है। मेरे बारे में फिर ये लिख दें, मैं फिर बोलूँगा जो बड़े लोग खुश होंगे, फिर मैं बड़ा लपेट के होम्योपैथिक अंदाज से। करें, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के शेर अफजल मरवत कहते हैं कि वो जो शुएब शाहीन हैं वो तो बटेर नहीं पकड़ सकते, उन पे जो पिस्टल का इल्जाम है वो तो गलत है। फिर वो कभी आपको गद्दार भी कह देते हैं। वो आपके हमदर्द हैं या फिर आपके मुखालिफ हैं? आपकी पार्टी से ही चलते हैं ना। पहले नहीं पता कौन मेरा हमदर्द है कौन मेरा मुखालिफ है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, सुने, देखा ना, यहाँ मोहतात हो गए आप। सुने एक चीज मैं कह दूं, इसमें कोई शक नहीं, मैंने जिंदगी में कभी किसी को गोली नहीं मारी। क्या मैं पीटीआई का रहनुमा होने के नाते इस बात का पाबंद हूं कि मैं किसी को गोली मारूंगा? हाँ, मैं एक रहनुमा हूँ, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाला, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जुदोजहद करने वाला। मेरी आवाज, मेरी गुफ्तगू, मेरा नजरिया वो है जो इमरान खान का है। बहुत अच्छा है। मरवत साहब आपको गद्दार क्यों कहते हैं वो बताएं ना। उनसे पूछे ना, आप मेरे से क्या कहना चाहती हैं? मैं कहती हूँ सच बताएं, मरवत साहब क्यों कहते हैं? जो कहते हैं उनसे पूछें कि क्यों कहते हैं। मैं तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। शोकाज नोटिस उनको मिले हैं, मुझे तो नहीं मिले। अगर अभी मैं ये कह दूं ना कि नून लीग शुएब शाहीन साहब आपको ये कहती है, आपने फिर वो लंबी लंबी तकारीर करनी है, वो बातें उनके बारे में करनी है, लेकिन आप मरवत साहब का नहीं बता रहे कि वो क्यों बयान देते हैं आपके बारे में ऐसे। आपको पता है लोगों को बताएं ना। सुने, वो ये कहते हैं ना, जब आप अपने नजरियाती मुखालिफिन के बारे में बात करेंगे, वो रेशम की तरह नहीं होंगे, वो आप फौलाद की तरह होंगे। जब आप अपने इर्द गिर्द, जब तक कोई भी शख्स पार्टी के अंदर बैठा हुआ है, तो जब अपने लोगों के बारे में बात करेंगे तो जरा मोहतात होना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं उनके नजरियात आपके नजरियात जैसे नहीं,
یہ تو ان سے پوچھیں یا پبلک سے پوچھیں. آپ کو لگتے ہیں نہیں؟ میں اس پہ نہیں کمنٹ کروں تو بہتر ہے. اچھا، خان صاحب جو ہیں وہ کیا مروت صاحب سے ناراض ہیں چونکہ انہوں نے ان سے ملنے سے بھی انکار کیا، ان کو اپنی وکالت سے بھی ہٹا دیا، پھر ان کو شو کاز نوٹس بھی ایشو ہو جاتے ہیں؟ تو نیچرلی ناراض ہیں تو دیا ہے نا. تو کیا وجہ ہے ناراضگی کی؟ خان صاحب کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں وہی پھر بات نہیں، محتاط کی بات نہیں ہے. میں خان محتاط صاحب اس نے لیے کہا ہوتا میں ہوں. نہیں ملنا چاہتا، خان صاحب نے کہا سنیں. یہ میرے وکیل نہیں ہیں. کیا وجہ لگتی، کیوں ناراض ہیں دیکھیں خان صاحب؟ بات یہ ہے کہ وہ واحد شخص ہے جس کو 2 دفعہ شو کاز نوٹس دیا ہے خان صاحب نے. جی. ورنہ پارٹی میں کبھی کسی کو 1 دفعہ بھی شو کاز نوٹس مشکل سے ملتا ہے. تو آخر کوئی وجوہات ہیں آپ کہ کو پارٹی پتہ ہے کی وہ وجہ بھی سے. پوڈ کاسٹ میں موجود تھے میرے ساتھ، وہ مجھے بتا رہے تھے نا کہ جی جب کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا حالات کی وجہ سے، دوربین سے دیکھتے تھے تو بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا، میں اس وقت بھی سامنے کھڑا ہوتا تھا. تو اس کے باوجود ایک ایسے شخص سے خان صاحب ناراض ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں نہیں، رؤوف حسن صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے. تو انہوں نے صرف ایک بندے کے بارے میں نہیں، میرے بارے میں، رؤوف حسن کے بارے میں، بالکل، حامد خان کے بارے میں، شبلی فراز کے بارے میں، عمر ایوب کے بارے میں، یو نیم اٹ، بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کی. تو میں اس لیے، لیکن ایک بات طے ہے، دیکھیں اگر پارٹی خان صاحب کی عزت ملتی ہے خان صاحب کی وجہ سے، اگر خان صاحب کے نظریات کے ساتھ یا ان کے موقف کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح نہیں سٹینڈ کر پاتا تو ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ اتنا انڈسپلن کریں گے، آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ جس کو خان صاحب جیسا بندہ جو کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ پیرنٹل رول رکھتا ہے، ہمدردی کے ساتھ رکھتا ہے، وہ بھی اگر ناراض ہو جائے تو سوچنا تو پھر اس بندے کو چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ آخر میرے کنڈکٹ میں کوئی چیز ایسی خرابی ہے جس کو خان صاحب نے ناپسند کیا ہے. رائٹ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آپ کی پارٹی کے اندر اس وقت ان کے علاوہ بھی بڑی شدید گروپنگ ہے، شعیب شاہین صاحب، اور آپس میں عدم اعتماد کا شکار بھی ہیں. کیا خیال ہے یہ، یا کیا وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کی پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا، صوبے کی جو آپ کی صدارت ہے کے پی کے کی وہاں سے ہٹایا، اور جنید اکبر کو صدارت دے دی گئی؟ کیوں؟ دیکھیں یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا، اور بقول خان صاحب کے جو انہوں نے وہاں کہی اور میڈیا سے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں، علی امین گنڈا پور نے کہا جی میری نیند پوری نہیں ہوتی اور دونوں عہدے بے وقت میں نبھا نہیں سکتا. اوہو، دونوں عہدوں سے انصاف نہیں کر پا رہے تھے، انصاف نہیں کر پا رہے. ایسے ہی تھا جی یہی کہا. اور 2 سال بعد پتہ چلا ان کو یہ. چلے نہیں، سال بعد، ابھی تو ان کو سال ہوا ہے نا، ابھی اقتدار لیے ہوئے نا، مارچ میں یا فروری کے آخر میں ہوئے تھے. صدر وہ پہلے سے تھے، سب کچھ کر رہے تھے اس وقت تو بھی. اکیلا ایک کام کر رہے تھے نا، اب 2 کام کر رہے ہیں 1 سال سے. چلے مطلب 1 سال بعد پتہ چلا کہ میں 2 عہدوں کے ساتھ. 2 عہدے چلانا مشکل ہے. تو ان کی کنسلٹیشن سے جنید اکبر، دیکھیں ایک بات تو ہے، جنید اکبر جیسا نظریاتی، اسٹرانگ اور ورکر جو ہمیشہ خان کے ساتھ کھڑا رہا مشکل ترین حالات میں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال اس کو اٹھایا گیا شدید سردی میں، اس کو جس طرح رکھا گیا اور جن حالات میں مجبور کیا گیا کہ آپ چھوڑ دیں پارٹی، اس نے کہا جو کرنا ہے آپ جنید کر لو. اکبر کی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، چلیں ٹھیک ہے، خان صاحب نے انہیں اس قابل سمجھا، انہیں بنایا، انہوں نے بڑی مصیبتوں کو سہا بھی پارٹی کے لیے، لیکن کیا وجہ لگتی ہے، جادو کیا ہوا کہ گورنمنٹ بھی جنید اکبر کے نام پر جو ہے وہ راضی ہو گئی؟ ورنہ آپ دیکھیں شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم، حامد رضا اور عمر ایوب، ان کے نام بھی تھے نا چیئرمین کے لیے، لیکن منع کر دیا گورنمنٹ نے، اور جنید اکبر کے نام پہ حامی بھر لی. یہ کیا ہوا؟ جنید اکبر کے نام پہ آلریڈی ان کی کنسلٹیشن ہو چکی تھی، حکومت کے ساتھ ہو چکی تھی، حکومت کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے جی جو نام اور آپ دیں گے ہمیں ان دی شیپ آف پینل دیں، لیکن فرسٹ پریفرنس جو بھی آپ دیں گے وہ ہم کر دیں گے. کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جنید اکبر علی امین گنڈا پور کی طرح 2 کشتیوں کے سوار نہیں ہیں، وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. جو 2 کشتیوں کو سوار ہوتا ہے نا، خان صاحب کو یہ بھی پتا ہوتا ہے. جو 1 کشتی کا سوار ہوتا ہے وہ بھی خان صاحب کو پتا ہوتا ہے. خان صاحب کی بات نہیں ہے، حیرت ہے گورنمنٹ کے اوپر، وہ تو آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر چیز پہ ان کو آپ سے اختلاف ہے. جنید اکبر کے نام پہ انہوں نے کیسے آپ سے اتفاق میرا خیال کر ہے لیا؟ کہ 1 سال گزر گیا تھا اور ان کے اوپر شدید تنقید اس بات پہ جاری تھی، اور یہ سب سے پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ جو پی ایس سی کا عہدہ ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے پاس لیکن وہ جاتا کسی ہے. اور کو بھی لگا سکتے تھے نا. دیکھیں اگر اتنی ہی تھا کہ 1 سال گزر گیا، پیپلز پارٹی میں کسی کو لگا لیتے. دیکھیں یہ قانون تو نہیں ہے، روایت ہی ہے نا کہ وہ اپوزیشن کو دے دیتے ہیں، دیا جاتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں سے کسی کو لگا دیتے، کسی اور کو لگا دیتے. لیکن جنید اکبر ہی کیوں؟ نہیں، جنید اکبر اس لیے کہ وہ اپوزیشن، اس کا اپوزیشن کا حق ہے، اپوزیشن لیڈر ہمارے ہیں. عمر ایوب صاحب نے جس کا نام دیا ہے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہیں، اس لیے انہوں نے نام دیا ہے نا. انہوں نے نام پہلے شیخ وقاص کا دیا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. عمر ایوب خود کیوں نہیں بنے؟ یہ بھی تو سوال ہے. ان کا بھی نام تھا. خود نہیں بننا چاہتے. آپ کو پتا ہے سیکرٹری جنرل کے طور پر 2 دفعہ انہوں نے ریزائن کیا. پہلا ریزائن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا خان صاحب نے،
دوسری دفعہ جب ریزائن کیا وہ پھر انہیں ایکسیپٹ شعیب کرنا شاہین پڑا. صاحب لگتا یہ ہے کہ آپ کے لوگوں سے عہدے نہیں سنبھالے جا رہے، ان کو اتنے اتنے عہدے ملے ہوئے ہیں اس وقت میں. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. ان حالات میں ایک بات بتاؤں، فرسٹ کریڈٹ گوز ٹو ایوری ورکر آف دی پارٹی، یا وہ لیڈر ہے یا ورکر ہے، ہم سب ورکر ہیں، جو آج کے حالات میں بھی سٹینڈ کر رہا ہے. آج کے حالات میں نمبر 1. نمبر 2، وہ شخص جو خان کے نظریے کے ساتھ یا اس کا نیریٹو لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کو سلام ہے میرا. نہیں، سلام تو پیش کر دیں، لیکن میں عہدوں کی بات کر رہی ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کل کو جنید اکبر یہ کہیں کہ جی مجھ سے اب کے پی کے کی صدارت نہیں سنبھل رہی چونکہ میں پی اے سی کا چیئرمین بن گیا ہوں، میں 2 عہدوں سے انصاف نہیں کر پا رہا. کوئی اور ورکر بن جائے گا. دیکھیں ہمارے ہاں ہر بندہ ورکر ہے، ہماری صرف ذمہ داریاں ہیں، ہم لیڈر نہیں ہیں. لیڈر ہمارا ایک ہے عمران خان، باقی ہم ورکر ہیں. چلیں اچھا، اگر یہ بھی 2 عہدوں سے انصاف نہیں کر پائے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہٹ جائیں گے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو نام آپ دیں گے پتہ نہیں گورنمنٹ اس پہ مانے یا نہ مانے. لیکن میں بات کر رہی تھی 2 کشتیوں کی سواری کی. یہ بات میں نے نہیں کی تھی، یہ جنید اکبر نے خود یہ کہا کہ ہماری جو پچھلی قیادت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسی لیے لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہو رہے تھے. لیکن اب کی بار اس بار ایسا نہیں ہوگا. تو پھر شعیب شاہین صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور رابطے میں تھے؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کے رابطے کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ تو نہیں پتا، لیکن یہ تو خان صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے نا کہ ان کے ساتھ رابطے تھے. دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، بینگ اے چیف ایگزیکٹو آپ کو رابطے تو ہوتے ہی ہیں. گنڈا پور صاحب نے خود بھی یہ کنفرم کیا، وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آستین میں سانپ ہیں. نہیں، آستین کا سانپ پھر بتائیں کون ہے؟ جو آستین کا سانپ ہوگا خود سامنے آ جائے گا. کب تک؟ دیکھیں تو بتائیں نا، کوئی تو ہوگا نا. یہ آپ کے اکثر لیڈرز یہ بات کرتے ہیں جی ہماری پارٹی میں آستین میں سانپ ہیں، ان سانپوں کے نام کوئی نہیں لیتا. لیکن دیکھیں سانپوں کے ساتھ ہی چل رہے جو ہیں. یہ کہتا ہے ان سے پوچھ لیں کون ہے. بھائی سانپ اگر ہوگا تو کتنے دن چھپا رہے گا؟ سانپ نے تو باہر نکلنا ہے اور وہ پکڑا جائے گا، اور پکڑا بھی جائے گا، مارا بھی جائے گا. دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جہاد کر رہی ہے. کلمہ حق، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت دفن کر دی گئی ہے، اس ملک میں آئین اور قانون کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور نظام انصاف کو باندھی بنا دیا گیا ہے 26ویں آرمی ترمیم کے بعد. اس ملک میں ہر وقت کوئی نہ کوئی جہاد کر رہا ہوتا ہے. 2018 سے پہلے نون لیگ کہتی ہے ہم جہاد کر رہے تھے. جب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مل کے چل رہی ہوتی ہے تو وہ دور بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا جہاد کر رہا ہوتا ہے. نون لیگ والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں نا ہم بھی جہاد کر رہے تھے 2018 سے پہلے. آج کدھر گئے وہ بوٹ پالچھے حکومت جو میں؟ انہوں نے حکومت میں کس طرح حکومت میں بیٹھے ہیں؟ بس اب اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، اب یہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے نا، ان کو سب اچھا لگ رہا ہے. کل جب وہ نکلیں گے اس گورنمنٹ سے تو پھر وہ بھی جہاد کرنے لگیں گے. کتنا سمپل فارمولا ہے یہاں پہ. اس وقت بھی جہاد کر رہے تھے، آج بھی جہاد کر رہے ہیں. اس وقت خان صاحب اس کو خدمت کے جذبے کے تحت لوگوں کی، عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خدمت ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی. یہ کون سازشیں کر رہا تھا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں. یہ ان کے بقول ہے نا، ہم اپنی بات نہیں کرتے. انہوں نے اس وقت بھی سازشیں کی خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے، آج بھی سازشوں میں ملوث ہیں، آج بھی سیاست کر رہے ہیں. یہ کچھ ٹائم بعد ہوا. آپ خان صاحب کی پہلی جو تقاریر کی تھی وہ بھی سن لینا، جب وہ جنرل باجوہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے اور وہ اس وقت یہ کہتے تھے نا کہ حکومت میں چلا رہا ہوں. اور انہوں نے، میں نے بھی بلکہ سوال کیا تو وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ کا میں باس ہوں، وہ میرے اوپر نہیں، میں ارے انڈر ہے. لیکن یہ تو سب برے ہو گئے. نہیں، تو شہباز شریف تو کہتا ہے وہ میرے باس ہیں. تو بات یہ تھی کہ یہ فرق ہے. جی فیصل باڈا نے بھی کہا جی ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. یہ وہ فرق ہے. بینگ اے الیکٹڈ پرائم منسٹر، یہ عوام طاقتور ہے. آپ عوام کی بات کریں، عوام بھی آپ کے ساتھ اس وقت نکلے گی نا. پہلے اپنی پارٹی کو تو دیکھیں سر، آپ کی پارٹی میں لوگ ایک دوسرے سے مستعفی ہونے کی بات کریں. اس وقت میں شعیب شاہین صاحب آپ لوگ کوئی بڑی تحریک چلا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ابھی 8 فروری ہفتے کے دن آپ نے یوم سیاہ پاکستان تحریک انصاف نے منانے کا اعلان کیا ہوا ہے. ثوابی میں ٹھیک ہے آپ بڑا جلسہ کر لیں گے. آپ اسلام آباد میں احتجاج کر سکیں گے؟ کیا آپ لوگ پنجاب میں احتجاج کر سکیں گے؟ دیکھیں پورے پاکستان میں ہونا ہے اور پنڈی اسلام آباد کا جو ہے وہ ثوابی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ وہاں جائیں گے. اور اس کے علاوہ پورے سندھ میں ہوگا، آپ دیکھیے گا، بلوچستان میں ہوگا، پورے پنجاب میں ہوگا انشاءاللہ. سر اس دن لاہور قذافی اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میچ ہے، چیمپئنز ٹرافی بھی شروع ہونے والی ہے اور وہ ڈسٹرپٹ تو نہیں ہو جائے گی. اپنا کام کریں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو احتجاج کرنا، آپ کو کیا، آپ کا آئینی حق نہیں ہے؟ انہوں نے جلسے کے لیے اجازت مانگ لی کہ ہمیں کیا اسٹیڈیم کو چھوڑیں، آپ ادھر مینار پاکستان جانے دیں. پاکستان کی تاریخ میں جتنی مزاحمت پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، ماضی کی کسی تحریک
کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود آپ ابھی تک حکومت سے کوئی بات نہیں منوا سکے اپنی, مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہو گئے, جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا, اور جو عوام نے آپ کو ووٹ دیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اسی مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے سے بھی آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. کس نے کہا ہم پیچھے ہٹے؟ آپ پیچھے نہیں ہٹے اس مطالبے سے, مذاکرات میں آپ ہٹے نا, آپ نے یہ مطالبہ واپس نہیں لیا تھا. مطالبات سے ہم نے سٹارٹ لیا, پھر پیچھے ہٹے نا, بعد میں پیچھے نہیں ہٹے, سٹارٹ لیا. سٹارٹ اس بات پہ تھا کہ کمیشن بناؤ, جب کمیشن پہ آئیں گے تو آگے ہم چلیں گے. وہ ایک چھوٹا سا کمیشن بنانے کے قابل نہیں ہے, ان کٹ پتلیوں کے پاس اختیار کیا ہے. تو ہم نے تو ان کو ایکسپوز کرنا تھا کہ یہ اردلی ہیں, یہ تو کٹ پتلی ہیں, نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ اقتدار ہے. بس تو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ پیچھے ہٹے. آپ نے یہ مطالبہ لے لیا تھا واپس, یہ جو مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ تھا, آخر میں دو ہی مطالبے تھے نا جی. ایک تو یہ تھا کہ جو قیدی ہیں مطالبے کی بات تو تب آئے کہ وہ کٹ پتلی جو ہے وہ آ کر کے جناب نوٹیفیکیشن ہمارے ہاتھ میں دے دیں کہ ہاں جی اب چلیں آگے چلیں. دیے انہوں نے آج تک. اچھا ایک کیس میں ہماری گرفتاری ختم ہوتی ہے بندے کی, عدالت بری کرتی ہے, دوسرے کیس میں ڈال دیتے ہیں. ان بدماشوں نے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سمپلسٹ دو مطالبے ماننے کو تیار نہیں ہے تو کسی اور بات میں آنے کی. ایمانداری سے بتائیں, آپ کو نہیں پتا تھا مذاکرات سے پہلے کہ یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے؟ دونوں سائڈس کو پتا تھا نا, تو کیا ٹائم آپ لوگ صرف گزار رہے تھے؟ آپ کو بھی تو پتا تھا. نہیں, ہم ان کو ایکسپوز کر رہے تھے پچھلے ایک سال سے. مجھے بتائیں ایک سال سے ان کا کیا نعرہ تھا؟ یہ ہم سیاسی ہیں, ہم سے بات نہیں کرتے, ہم سے بات نہیں کرتے, ہم سے نہیں بیٹھتے. ہم نے کہا جاؤ, سب سے آسان ترین جو گفتگو تھی یا جو مطالبات ہیں ہم نے وہ رکھے. وہ کہتے ہیں مشروط نہ کریں آپ مذاکرات کو, مشروط مذاکرات تو پھر کامیاب نہیں ہو پاتے نا. اور ماحول کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا بھی تو کام تھا. وہ کہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ بیانات ابھی بھی جاری ہیں, ایکس جو ہے ان کا ایکس اکاؤنٹ وہ خاموش نہیں ہوتا ہے. کیا کریں مذاکرات کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا کہیں وہاں, کیا کہیں کہ آپ جو جرم کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو. آپ کو کہیں جو آپ نے گولیاں ماری ہیں وہ درست کام کیا ہے. آپ کو کہیں جو آپ نے ہمارے بچے بیویاں لوگوں کو اٹھایا ہے وہ ٹھیک کام کیا ہے. مذاکرات کے دوران خاموشی. نہیں کیوں خاموش ہوں, سچ بولنا چھوڑ دیں. یعنی ہم یہ کہیں کہ جابر سلطان کے سامنے اس دوران کلمہ حق نہ کہیں, اس دوران جھوٹ بولیں. شعیب شاہین صاحب آپ ماحول بنائیں گے تو مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے نا. وہ تو دونوں طرف سے ہوگا کہ نہ کوئی بات آپ کی طرف سے ویسی ہو, نہ ان کی طرف سے ایسے کوئی بیانات دیے جائیں جو برے لگے. کون سا ماحول چاہتے ہیں؟ بات چیت کا ماحول آپ بھی پیدا کریں. ہم کیا کریں آپ بتا دیں, ہم یہ کریں. میں نے ابھی تو بتایا کہ خان صاحب کے سخت بیانات وہ مسلسل آتے رہے, پھر ان کے ایکس اکاؤنٹ پہ اس طرح کی ٹویٹس ہوتے رہے. کیوں نہ کریں, اس نے بھی تو ڈیمیج کیا نا. کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. ان بدماشوں اور بےایمانوں کے پاس سوائے اس بات پہ کوئی, اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں ان کے پاس, اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے باس سے پوچھنا ہوتا ہے. ان کے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے کہ صبح ناشتہ کر سکیں ان کی اجازت کے بغیر. مجھے بتا دیں, میں آپ کو ایک مثال. تو ہوگا ناشتے کا, تو ہوگا وہ تو کر لیتے ہوں گے. نہیں ناشتے میں نہیں, ناشتہ کر سکتے ہوں گے لیکن مینیو ادھر سے آتا ہوگا. بہرحال آپ دیکھ لیں نا اس وقت انٹرنیٹ کے ملک میں کتنے عجیب و غریب مسائل ہیں. پھر جو ایکس ہے وہ بھی بند ہے, اور نہیں میں بتا رہی ہوں کہ وی پی این سے چلانا پڑتا ہے. نہیں آپ نے کمال کیا, ہم نے لگایا ہے, اس میں کمال ہوا. جاہل وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب والے, جس کو کبھی فائبر وال کہتے ہیں, کبھی پتہ نہیں فائبر گلاس کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ان جاہلوں کو خان صاحب صحیح کہتا ہے, ایک تو یہ پڑھے لکھ کے نہیں, دوسرا سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میں نے کہا اس میں حال یہ نکالا کہ خان صاحب نے خطوط لکھنے شروع کر دیے ہیں. مطلب خان صاحب کیا ہمیں پرانے زمانے کی یاد تازہ کرانا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے خطوط لکھے جاتے تھے, پھر بڑی بےتابی سے خطوط کے جواب کا انتظار کیا جاتا تھا. ان بدماشوں نے اس ملک میں صرف نیٹ بند کر کے, انٹرنیٹ سلو کر کے یا سوشل میڈیا بند کر کے $1.62 بلین کا لاس کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے ملک کے ساتھ یہ سنسیئر ہے. سر انٹرنیٹ انڈسٹری تو تباہ ہو گئی ہے, وہ بات ٹھیک ہے. صرف انٹرنیٹ انڈسٹری نہیں تباہ ہوئی, پورے پاکستان کی جو انویسٹمنٹ کے لیے آ سکتا تھا وہ نہیں آئے گا, اور وہ ادھر سے بھاگے گا. وجہ یہ ہے کہ نیٹ کے بغیر کون سا نظام ہے جو چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خطوط سے کام کیسے چلے گا؟ پہلے چیف جسٹس کو لکھا, اب آرمی چیف کو لکھ دیا. آپ کو پتہ ہے نا حکومت اس کو آپ خان صاحب کی کمزوری کہہ رہی ہے. ان بدماشوں کو کہو کہ اگر کمزوری ہوتی تو پھر منتیں کیوں کرتے پھر رہے ہو کہ جی اب کہ جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ کی باتوں میں دم ہے, لیکن ان باتوں میں بھی دم ہے نا, جو کہ کل تک کہا جا رہا تھا یا خان 2, پھر جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں, پھر ریمیٹنسز جو ان کو محدود کرنے کی بات بھی کی گئی. لیکن سر بات یہ ہے کہ آج آپ آرمی چیف سے خان صاحب خط میں یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں. خان صاحب نے وہ ایڈوائس کی ہے جو کسی ملک کا سب سے بڑا اسٹیٹس مین, سب سے بڑا سیاست دان, وہ ملک کی خاطر وہ بات کرتا ہے جو کل جب یہ ملک خدا نہ خواستہ تب جو آج تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے, جب ملک کی تاریخ لکھی جائے گی یہ لکھا جائے گا کہ خان صاحب نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم یا خان 2 ہو, اور دوسرے دن انہوں نے درخواست کیا, ایڈوائز کیا کہ آپ اپنی پالیسی کو تبدیل کر لیں. ان کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے
آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ حرکتیں نہ کریں. فیصل چودھری نے بریفنگ دی ہے میڈیا کو کہ جی ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں کیونکہ عوام اور فوج میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. دوریاں نہیں، نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں. اچھا جو آپ کی جماعت اور خاص کر آپ کے بیرون ملک بیٹھ کے لوگ سب کام کر رہے ہیں اس سے دوریاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی، دوریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ امریکہ میں اور یورپ میں فوج مخالف مظاہرے کروا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے اٹلی میں نعرے لگوائے، پھر ٹرمپ سے لابنگ کی بھرپور کوششیں کی گئیں. اس کے بعد پھر رچرڈ گرینل ہیں، ان سے ٹویٹس وغیرہ کروائے گئے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کبھی آپ IMF سے کہتے ہیں پاکستان کو قرضہ نہ دو، کبھی آپ یورپی یونین سے کہتے ہیں GSP+ اسٹیٹس واپس لے لو. وہ کہتے ہیں آپ نے حکومت اور ریاست مخالفت میں فرق ختم کر دیا ہے. سارے الزامات غلط ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہ غلط ہے، میں ڈینائی کرتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات، ایک بات بتا دوں، اس وقت ملک کو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کٹ پتلیوں نے مل کے اس انجام کو پہنچا دیا ہے کہ آپ کا ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کی وجہ سے کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. یہاں جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے ان کو جیلوں میں بند کر دیا. یہاں آپ نے فالس فلیگ آپریشنز کیے. یہاں جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا تھا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ پڑھیں، کس وجہ سے یہ ملک ٹوٹا تھا. یہ اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ مجیب الرحمان غدار تھا، اس لیے ٹوٹا تھا کہ جس کا حق تھا، جس کو جمہوری طریقے سے لوگوں نے ووٹ دیا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے جیلوں میں ڈالا. اس کے لوگوں کو، پارٹی کو آپ نے پابندی لگا دی. اس وقت اپنے ہی لوگوں کے اوپر آپ نے تشدد کیا، گولیاں ماری. کیا وہ چیزیں آپ ریپیٹ نہیں کر رہے؟ کو قرضہ لینا ملک کو چلانے کے قابل ہوتا ہے؟ اچھا قرضہ لیتے جاؤ، پے کس نے کرنا ہے؟ صاحب کو بالکل نہیں لینا چاہیے تھا اپنے دور حکومت میں قرضہ. ہم نے لے کے تو واپس کیا نا، اس سے زیادہ واپس کیا جتنے لیے تھے. آپ کو پتہ کہاں ہے کیا واپس آپ نے؟ اس سے 4 گنا زیادہ واپس کیا. آپ ذرا فیکٹس اینڈ فگر آپ اٹھا لیں. $100 ارب ڈبل کر کے چلے گئے. ذرا غور سے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیے گا کہ آپ نے بھی کیا کیا گورننس جتنے کے ہم نام پہ نے اس لیے ملک کے تھے ساتھ. اس سے زیادہ ہم نے قرضے واپس کیے. یورپی یونین سے کیوں کہا کہ GSP+ اسٹیٹس واپس لے لو؟ کبھی نہیں کہا. آپ کے لوگ جو باہر کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے اس وقت میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ سن لیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے جس طرح عمران خان کے نظریے کو وہاں فلوٹ کیا ہے، وہ انڈیپینڈنس کے ساتھ. اوورسیز پاکستانیوں کی میں نے بات نہیں کی، ان کو سلام ہے. نہیں، میں آپ کی پارٹی کے لوگ جو وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے نہیں آپ کو لگتا کہ کچھ دوریاں ہو رہی ہیں؟ آپ دو مختلف باتیں کر رہی ہیں. میرا سوال آپ کی پارٹی کے لوگوں کا تھا، میں نے اوورسیز کی بات نہیں کی ابھی. اوورسیز کی ایز اے ہول وہ نمائندے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز نے جو آپ کے ملک کے لیے جتنا درد رکھتے ہیں اور جن کے اوپر آپ کا ملک چل رہا ہے، وہ لوگ ہیں. بالکل الیکشن ہوا، وہ نمائندے تو نہیں ہے نا. چلیں آپ میجورٹی کی بات کریں، وہ ٹھیک بات ہے پھر. ہاں، لیکن الیکشن تو نہیں ہوا، نمائندے تو نہیں ہے نا. تو الیکشن تو آپ نے لڑنے نہیں دیا ان کو. لڑنے چھوڑیں ان کو، رائٹ آف ووٹ آپ نے ختم کر دیا. آپ نے جو ظلم ان کے ساتھ، اچھا آپ کہتے ہیں ان کے پاسپورٹ ختم کر دیں گے، وہاں جو بولے گا ان کی فیملی کو اٹھا لیں گے، اور یہاں آپ نے اٹھائے. کیا وہ سا کام جو نہیں کیا آپ نے؟ سر آپ کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہم سب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، دوسری طرف سے غلط ہو رہا ہے. آپ یہ چاہتی ہیں؟ میں نہیں چاہتی. جنرل بات کریں. جنرل نہیں، ملک ٹھیک ہونا چاہیے. سر آپ کے مسئلے تبھی حل ہوں گے جب ملک میں حالات بہتر ہوں گے. نہیں تو ملک کون خراب کر رہا ہے؟ یہی تو میں پٹ رہا ہوں، چیخ رہا ہوں. میں نے انٹرنیٹ بند کیا، میں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. پچھلے 1 سال میں 1.30 کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ٹھیک، دوسروں کے الزامات ہیں، میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں. جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات آپ کرتے ہیں جو سارے عام گولیاں ماری ہیں آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے، اور یہ کہا کہ جناب کوئی بندہ گولی مارنے والا نہیں تھا. ہمارے درجنوں شہید ہوتے ہیں، ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گولیاں کھا کے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مطلب ہے کہ ان کے اوپر آپ اعتبار کریں گے. اچھا مجھے بتائیں، ہوئے کچھ 4-5 فگرز جو جہاں بک ہوئے ان کے آپ کی پارٹی کی طرف سے دیے گئے، اور آخر میں آپ نے فل سٹاپ لگایا 13 کے اوپر. سن لیں بات یہ ہے، $40 بلین سے زائد لاس کیا ہے صرف اس رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں آپ نے اپنے ملک کا. میں کہتی ہوں مذاکرات چل رہے ہیں پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی بھی بالکل ختم، کسی لیول پہ کوئی نہیں. کیا خیال ہے کہ دوبارہ دروازہ کھلے گا پھر وہاں سے؟ چونکہ آپ نے جو پالیسی تبدیل کرانی ہے، پھر وہ کیسے تبدیل کرائیں گے؟ کوئی بھی پالیسی ہم نے تبدیل نہیں کرائی. خط میں یہی لکھا نا خان صاحب ہم نے ان کو کہا آپ کا کام ہے، آپ انڈر اوتھ ہیں، آپ آئین کے مطابق جائیں، آپ سرحدوں کی حفاظت کریں. جس طرح آج ججز کے ذریعے، کنٹرول ججز کے ذریعے جس طریقے سے اس ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے ملک
کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ بدنما میں اب چہرہ اسی کے اوپر بنا آ کے جاتی ہوں سر. پوری دیکھیں دنیا میں دکھانے آپ کی کوشش تمام کر رہے باتوں ہیں. کے باوجود اس وقت حکومت جو ہے وہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے, وہاں کوئی کوئی مضبوط خطرہ نہیں ہے, نظر نہیں کہنا آ رہا. ان کو کہیں نا ذرا آئیں, ذرا مارکیٹ میں کھڑے ہو کے دکھا دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جایا کرتا تھا, اب آپ نے دیکھا کہ پہلے ایڈیشنل 2 ججز لگائے گئے اور اب 3 صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے سینئر ججز آ گئے. سینئر نہیں آئے, جونیئر آ کے ادھر سینئر بنایا گیا. سر وہ سرفراز ڈوگر صاحب تو کہا نا کہ وہاں وہ سے لاہور ہائی کورٹ سے جو 15 ہے وہ نمبر سے junior آئے, تھے. 15 نمبر سے ادھر دوسرے نمبر پہ بٹھا دیا. وہ آپ اس کو تاکہ سینیورٹی چیف پرنسپل جسٹس بنا کہاں لیں. سے لے رہے ہیں؟ Seniority آئین میں کہاں لکھا ہے؟ آئین میں دیکھیں جب یہاں آئے گا, یہاں پہلے بات ہے اوتھ لے گا, اس نے اوتھ نہیں لیا. یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وہ جب حلف اٹھائیں گے اس سپریم کورٹ کا جہاں وہ اب ٹرانسفر ہوئے ہائی کورٹ سے, تو وہاں سے ان کی سینیورٹی شروع کہاں ہوگی؟ لکھا ہوا ہے کہ سینیورٹی یہاں کے دے دیں؟ وہ جج کہاں کا تھا؟ تو وہ بھی نہیں لکھا نا. سینیورٹی کاؤنٹ ہوتی ہے جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں ٹرانسفری کی. آپ کو سر وہ ٹرانسفر سپریم کیوں کورٹ کیا؟ میں مینشن ہے نا, سپریم کورٹ میں لکھا ہوا ہے نا. وہ سنیں نا, ٹرانسفر کیوں کیا؟ اس لیے وہ الگ سوال ہے. نہیں سنیں, اس لیے کہ تاکہ خان صاحب کو آپ ان کے خلاف مقدمات کے فیصلے لے سکیں. سر بات یہ کیا مجھے اس سینیورٹی بےایمانی پرنسپل کے کا نتیجے بتائیں. میں اگر آپ نے سن لیں نا, وہاں سے seniority سینیورٹی ہے. شروع کرنی ہے تو پھر آپ نیا جج لگا دیں, پھر آپ کو کسی دوسری ہائی کورٹ سے جج لا کے لگانے کی کیا تو ضرورت کیوں ہے؟ لگائی نا, میں تو ان سے پوچھتا ہوں, آپ بھی پوچھیں کہ کیوں لائے. پہلے نہیں لگتے رہے. کبھی بھی نہیں لگے, پہلی دفعہ آرٹیکل ہوا ہے. 200 کیا کہتا ہے سر؟ وہ حکومت کو پہلی اختیار دفعہ نہیں لگا. دیتا کہ آپ دوسرے ہائی کورٹ سے ججز کو لا کر لگائیں. کیا کہتا ہے؟ وہ نہیں دیتا اختیار. بھائی ایک ہوتا ہے اختیار, آپ کے پاس باہر گارڈ کھڑا ہے, اس کے پاس ایک بندوق ہے, وہ بندوق ہر ایک پہ چلائے گا. مجھے بتا دیں, جسٹس مانے ہیں سپریم کورٹ کے 2 جو متعلقہ ہائی کورٹس تھیں ان کی چیف جسٹس مانے, اور دیکھیں یہ بندوق سے کیسے ہوا. 26ویں ترمیم کے ذریعے اگر آپ نے کنٹرول سسٹم رکھنا ہے اور وہ اپنی مرضی کے ان لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے تاکہ یہاں آپ انڈیپینڈنٹ ججز کے اوپر ان کو سپرسیڈ شعیب صاحب بات ٹھیک ہے. دیکھیں 26ویں ترمیم سے پہلے آرٹیکل 200 ہے, اور آرٹیکل 200 کیا کہتا ہے؟ صدر کو وہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ججز لگا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو مشاورت کرنی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اور جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس سے. کہیں آئین میں یہ نہیں لکھا کہ وکلا سے یا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کرنی ہے ان کو لگانے کے لیے, نہیں لکھا نا. پہلی بات تو اختیار تو ہے. 25 ججز کی لسٹ گئی تھی, ٹھیک ہے, آپ نے وکیلوں کی اور ججز کی آپ نے 2 رکھے, 3 آپ نے سیٹیں کیوں خالی چھوڑ دیں؟ اور اس کو وہی جوڈیشل کمیشن جس میں حکومتی نمائندے سارے بھرے پڑے ہیں, آپ نے اپنی پسند کے ججز رکھے ہوئے تھے تاکہ ان کو لائیں اور عمران خان کو ان کو سکویز کریں, اور یہاں چیف جسٹس باہر سے لا کر کے یہاں سر اس کا آرٹیکل 200 سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو چیف جسٹس کی مشاورت سے ہوا نا. نہیں ہو سکتا نا مشاورت. مثالیں دیتے ہیں اگر مشاورت میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر خاص بندہ بیٹھا ہوا ہے جو انڈیپینڈنٹ جج نہیں ہے, یہاں ساتھ کے ساتھ جج انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہوئے تو ان کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو پہلے 3 ججز ہیں سینئر موسٹ, ان میں سے آپ چیف جسٹس لگائیں گے, ان کو لا کر کے سینئر موسٹ بنایا گیا پہلے تاکہ اس کو چیف جسٹس لگائیں. بھائی آپ کے سامنے پیکنگ آف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے, آپ کی آنکھیں خراب ہیں, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آنکھیں ہماری بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال کا جواب دینا مطمئن تو کریں کہ بھئی سینیورٹی پرنسپل تو ہے ہی نہیں ہائی کورٹ میں. سپریم کورٹ کی بات کریں تو وہ آنکھ سمجھ آتا ہے. سمجھ لیں نا, سمجھ لیں. سینیورٹی پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کے آپ جج ہیں آپ کا سینیورٹی نمبر وہ ہوگا. جب دوسری جگہ جائیں گے سینیورٹی کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ اوتھ لیں گے. سنیں نا, اور شروع ہوگی وہاں سے. سن لینا, وہ جسٹس عالیہ کیسے لگی سننے کی عادت تو ڈالیں. میں کہہ رہی ہوں کہ مثالیں جو دے رہے ہیں ان کو کلیئر کر دیں. جسٹس عالیہ کیسے لگی تھی؟ سن لینا, پہلے آپ سن لیں پھر آپ کو جاتا ہوں. عالیہ تک بعد میں پہنچے. جب وہ وہاں جائے گا سب سے پہلے وہ وہاں اوتھ لے گا. انہوں نے اوتھ ہی نہیں لیا, بٹھا دیا ان کو. دوسری بات, جب یہاں ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں تو ٹرانسفری از کائنڈ آف اپوائنٹمنٹ. اپوائنٹمنٹ کے 3 طریقے ہوتے ہیں جو سول سروس میں ہیں, یہاں 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہے آپ اپوائنٹمنٹ کریں گے نیچے سے لوور جوڈیشری سے اپوائنٹمنٹ ہوگی, دوسرا ہوگا کسی وکیل کو لگائیں گے, تیسرا یہ ہے کہ ٹرانسفر کر کے لائیں گے. تینوں صورتوں میں آپ کو اوتھ ہوگا, تینوں صورتوں میں وہ جونیئر موسٹ پوزیشن پہ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. بات مکمل ہوگی نا. مجھے بتائیں یہ جو انٹرپریٹ نہیں سنیں, اب آپ کو آتی ہوں میں کرتی ہوں وہ سوال جو آپ انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے, مجھے بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو یہ نہیں پتا, وہ ان ٹرانسفرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہوئے اس لیے ہیں کہ بینیفیشری ہیں نا 26 امینڈمنٹ کے. ہائی کورٹ کے کیسے بینیفیشری ہیں ججز؟ بھائی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ابھی جا رہا ہے نا سپریم کورٹ میں, پورے کے پورے 8 کے جج نئے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی گئی. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی جا سکتا تھا. دیکھیں ایک ایگزامپل اور مجھے یاد آئی, وہ بھی دی جا رہی ہے آج کل کے جو سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے جسٹس سردار اسلم, وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کو بھی لایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ. کیا تھی اس کی وجہ؟ کہتے ہیں آرٹیکل تو 1973 کے آئین کا حصہ ہے. وہ حالات اس لیے تھے
کہ اس وقت وہ پی سی او کے تحت وہ کورٹ بنی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ جی پھر سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے نتیجے میں وہ ہائی کورٹ پوری کی پوری ختم کر دی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ، پتہ ہے آپ کو؟ پریسیڈنس تو سیٹ ہو گئی نا، آرٹیکل 200 کا تو استعمال ہو گیا نا، پریسیڈنس تو ہے. سنیں، جب کوئی نئی عدالت بنا کرتی ہے اس کے لیے تو کچھ چیزیں بن سکتی ہیں. یہاں عدالت بھی نہیں، یہاں ججز بھی ہیں، یہاں نیچے سے لوور جوڈیشری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس 25 ججز کی لسٹ بھی گئی ہے. آپ اس میں سے وہ 3 لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کو سبق سکھایا جا سکے اور ان کے خلاف فیصلے کرائے جا سکے. آرٹیکل 200 کا کیا کریں، اس کو ختم کر دیں پھر. آرٹیکل 200 کا مس یوز ہے، ختم کر دیں اس کو پھر. نہیں تو ختم کر دیں نا، ہم آئیں گے تو ختم کریں گے. یہ مس یوز ہے. اگر آپ کنفرم ختم کریں گے، چونکہ جب آپ آئیں گے تو کیا پتہ یہ چیز آپ کو سوٹ کرے پھر اس وقت میں. دیکھیں، اگر اور جو سوٹ کرتی ہے بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں. آپ آئین کا یہ نہیں، اچھا کانسٹیبل کے پاس حق ہے کہ وہ کسی کو بھی گولی مار سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پسٹل ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو مارے گا، ہر ایک کو مارے گا نہیں. ایک ہوتا ہے اختیار، ایک ہوتا ہے اختیار کا مس یوز کرنا. یہ آپ کو مس یوز لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کو بڑا یوزفل لگ رہا ہو. یوزفل اس لیے لگ رہا ہو تاکہ عمران خان کے خلاف فیصلے دونوں جہاں کھڑے ہیں پوزیشن سے الگ تاکہ الگ ان کے نظر خلاف آ رہا فیصلے ہے لے سکیں. اگر آپ نے اس ملک کے قانون اور انصاف کے نظام کو اس طرح دنیا کی آنکھوں میں تماشا بنانا ہے تو جتنا تماشا آپ نے مشرقی پاکستان میں بنایا تھا اس کا انجام دیکھ لیا. شعیب شاہین صاحب، اس سے زیادہ اور کیا بنائیں گے؟ کہ ایک دیکھیں 3 جو ہائی کورٹس ہیں 3 صوبوں کی، ان کے چیف جسٹس اور ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، آپ کہہ رہے ہیں یہ سب مل کر اس آرٹیکل 200 کا مس یوز کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، مشرف کے زمانے میں جو پی سی او کا اوتھ لیے تھے کتنے جج تھے جن کو بعد میں فارغ کیا تھا؟ انہوں نے پی سی او کے ذریعے حلف تو نہیں اٹھایا نا. سن لیں، یہ تو پی سی او سے زیادہ بدتر ہیں. انہوں نے تو پی سی او تو کم سے کم یہ تھا کہ ڈکلیئرڈ مارشل لا تھا، یہ انڈکلیئرڈ مارشل لا کے تحت اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کیونکہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کے حق میں فیصلے نہیں دیتے. نہیں، ہم نے کیا کہا ہے ہمارے حق میں فیصلہ کریں؟ ہم نے کہا ہے فیصلے تو اپنے حق میں ہی اچھے لگتے ہیں اور ججز بھی وہی اچھے لگتے ہیں. آئین کے مطابق فیصلے کریں، قانون کے مطابق فیصلے کریں، اس ملک کے نظام انصاف کو درست سمت میں چلنے دیں. ایک بات بتا دوں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں سے سب سے اور ان مقتدرہ سے بھی کہتا ہوں، آپ 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، جی جس ملک کا نظام انصاف، جس قوم کا نظام انصاف، جس معاشرے کا نظام انصاف درست نہیں ہوتا، نہ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے. 1% اعتراض نہیں آپ کی اس بات پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انصاف ہے وہ کس کے حق میں جا رہا ہے اور کس کے حق کس کے خلاف کو چھوڑ دو. آپ یہی تو اٹھاؤ سارا ٹیلی مسئلہ ہے فون، یہاں پر. آپ اٹھاؤ مائک، جاؤ پبلک سے پوچھ کے بتا دو، آپ لوگوں سے پوچھ کے بتا دو، آپ عام آدمی سے پوچھ کے بتا دو، آپ جا کر وکیلوں سے پوچھ کے بتا دو. بات یہ ہے آپ کے وکلا میں بھی ڈیوائیڈ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ خود آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل آدھوں نے بائیکاٹ کر دیا، آدھے جو ہیں وہ مقدمات میں پیش ہونے کے لیے چلے گئے. جن ججز کا ٹرانسفر ہوا وہ مقدمات سن رہے ہیں. تو سر آپ کے یہاں تو وکلا بھی ڈیوائیڈ ہے نا یہاں پہ، اسی لیے تو کوئی بڑی تحریک نہیں چلا سکے ابھی تک آپ لوگ. سارے وکیل ایک طرف کھڑے، پہلے بھی کہا تھا تحریک چلائیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت میں، تو بھی نہیں چل سکی. ابھی بھی یہی آواز آ رہی ہے، ابھی بھی حالات سامنے ہیں آپ کے. ابھی آپ کو کنونشن ہوا ہے ہمارا سب سے بڑا اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ بار، اسلام آباد بار کونسل، پورے پاکستان سے تحریک ہے. وہ مشرف والی تحریک وہ کہاں ہے؟ دیکھیں تحریک اسی کو، اب 10 تاریخ کو ہم اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں اسی سپریم کورٹ کے سامنے، پورے پاکستان سے وکلاء اور تمام تنظیمیں آ رہی ہیں. 8 سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے، 10 فروری کو اجلاس ہے اور وہ آپ وہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے. بالکل کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پورے پاکستان سے. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مشرف کیا کون سا 1 سال میں چلا گیا تھا، 2 سال لگے تھے نا ان کو. بالآخر اس کو جس طرح وہ بے عزت ہو کے دنیا سے باہر رہا وہ ساری دنیا نے دیکھا. اس وقت قوم اکٹھی تھی، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی سب خلاف تھے، پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی. اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آپ اپنے احتجاج سے روک دیں گے یا ججز کی تعیناتی کو آپ روک دیں گے آپ کے اس احتجاج سے؟ پھر کیا ہوگا؟ ان کی کیا اخلاقی جرت ہے، کیا اخلاقیات ان کے پاس رہے گی؟ ججز بن جائیں گے، آپ نے چیختے رہنا ہے، آپ چیخو پکار کریں گے، آسمان تک چیخیں جائیں گی. جو اس وقت 100 سے زائد 110 یا 120 جج بنے تھے، منہ دکھانی پڑی، وہ واپس آئے تھے. آپ کو یاد ہے نا، وہ نہ صرف واپس آئے تھے، آج بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. دیکھیں جب آپ غداری کرتے ہیں نا اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، جب آپ غداری کرتے ہیں نظام انصاف کے ساتھ، جب آپ غداری کرتے ہیں آئین اور قانون کی پامالی اپنے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں نا، تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرتی. جسٹس منیر، جسٹس قاضی فائسہ، ان لوگوں کے نام بدترین الفاظ میں لکھے جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا کیا ہوا؟ یہ کل کی بات ہے نا. قاضی فائسہ، ثاقب نثار صاحب تو اچھے تھے نا، جسٹس ثاقب نثار اچھے تھے، جسٹس بندیال اچھے تھے، وہ بھی برے تھے؟ نہیں، جہاں تک بندیال صاحب کا تعلق ہے، ہی واز ویری آنریبل مین.
ویری آنریبل مین. ایک بات بتا دوں, اس کا ایک فیصلہ اٹھا لیں جو کہیں غلط تھا. میں کہا کرتا تھا اس کے زمانے میں, اپنا اپنے خیال ہے نا, وہ آپ کے لیے اچھے تھے, دیکھیں نا وہ بڑے بتا دیں, آنریبل تھے. آپ بتا دیں کہ یہ والا فیصلہ غلط تھا اس کا, کوئی ایک فیصلہ اٹھائیں. میں آپ کو سینکڑوں بتا سکتا ہوں جو اس نے آنریبلی فیصلے کیے. مثلاً اس نے کہا جی پنجاب اور کے پی کا الیکشن کراؤ 90 days, غلط کہا. اس نے کہا کہ ایون قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے, کیا یہ غلط کہا؟ سنے نا, اس نے کہا کہ جی وہ 63A کا فیصلہ بالکل درست کیا. اچھا اس نے کہا آج جو فل کوٹ بناتے تھے, وہ فل کوٹ بناتے تھے, جو آج آپ سب سے زیادہ جس کا آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ فل کوٹ بننا چاہیے, فل کوٹ تو بناتے ہی نہیں تھے. وہ بنانا چاہیے تھا, ہم نے تو ان سے مطالبہ کیا تھا. ایک فل کوٹ نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں. مطالبہ کیا تھا فل کوٹ کا آپ نے ان سے؟ ہم نے کہا تھا ان کو کہ فل کوٹ بنائی انہوں نے. اگر نہیں بنائی, ان دنوں چھٹیوں میں کیسز تھے جو پنجاب گورنمنٹ والے کیس میں. دیکھیں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا. آپ کے مخالفین کو بٹھاؤں وہ بھی اس حوالے سے دے دیں گے. آپ کو ابھی بھی 26ویں آئینی ترمیم سے امید ہے کہ یہ ریورس ہو جائے گی اور فل کوٹ ہی اس کو سنے گا. دیکھیں ریورس ضرور ہوگی. یہ فل کوٹ کا ہم نے مطالبہ کیا تو یہ 8 جج نئے لا رہے ہیں, یہ تو سن ہی نہیں سکتے. ویسے ہی ایک بات آپ کو بتا, سر ماہر قانون ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم اب امپلیمنٹ ہو چکی ہے اور جو آئینی بینچز ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں, اس لیے یہ فل کورٹ نہیں بن سکتی ہے. نہیں دیکھیں, فل کورٹ اس لیے بن سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک, یہ تو اس کے تحت بنے ہیں نا اسی آئینی ترمیم کے, یہ تو بینیفیشری ہیں, ان کو اصولی طور پر بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور ویسے بھی فل کورٹ جب بیٹھ کے سنے گی اس کا فائدہ کیا ہے؟ ونس فار آل ایک ایشو ڈیسائیڈ ہوگا. اس کو اگر فل کورٹ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, قوم نے کوئی بھی فیصلہ یہ کریں گے اس کو تسلیم نہیں کرنا. سر وہ کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اگر آپ کہتے ہیں جو آئینی بینچز میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہے, تو جو چیف جسٹس نہیں بن سکے ان کا بھی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, تو کیا وہ فل کورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ بھی بیٹھے وہ بھی بیٹھے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض نہیں آئے گا کہ ان کا حق, ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کا نہیں ہے, یا ان کا ہے ان کا نہیں ہے. اگر ہے تو سب کا ہے, نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے. اس لیے سب بیٹھ جائیں تاکہ سب کی رائے آ جائے, سب کی رائے آ جائے, تاکہ وہ فیصلہ آئے جس کو پوری قوم تسلیم کرے. 190 ملین پاؤنڈ یہ جو خان صاحب والا کیس ہے, اس میں آپ لوگوں نے اب اپیل دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو یہ سماعت کے لیے کیا اندازہ ہے, کب تک مختص ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے اگلے ہفتے امید ہے خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. اس میں ہو جانی چاہیے, کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, بری ہو جائیں گے. 2-3 چیزیں بڑی سمپل ہے. بات یہ ہے کوئی نقصان ہوا, کہتے ہیں نہیں جی فائدہ ہوا ہے 20 ارب روپے کا. اچھا جی کوئی انلیگل گین حاصل کیا عمران خان نے, کہا گیا جی نہیں کیا. اچھا جی یہ شروع کہاں سے ہوا؟ حسن نواز نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے بیچ دی. 14 سال کی قید ہو گئی ہے. حکومت ملک ریاض کو لانے کی باتیں کر رہی ہے. اب یہ پوائنٹ پرانا ہو گیا, کس کا پیسہ تھا, کس کے اکاؤنٹ میں گیا اور کس کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ خان صاحب کی اس میں آپ کے خیال میں وہ بری ہو جائیں گے, کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پھر چیف جسٹس بنے جا رہے ہیں نا. اعتراض کریں گے کہ اس کو نہیں سننا چاہیے. وہ تو آپ پہلے ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں, بینچ تو وہی بنائیں گے نا. بینچ کیسے بنائیں گے, ابھی تو وہ بنے ہی نہیں ہیں. ہم تو یہ بھی اعتراض کریں گے کہ اس کو تو سر آپ خود کہتے ہیں اسی لیے لایا گیا ہے کہ ان کو بنایا جائے, تو وہ بن ہی جائیں گے نا. اگر بن جائیں گے تو ان کو اعتراض کریں گے. پہلے تو ان کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے یہاں, دوسری بات ان کو سینیٹی غلط دی گئی, تیسری بات ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ایز چیف جسٹس غلط ہوگی. اور اگر ہوا بھی تو ایون دین اس کو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے تو ہمارا تو اعتراض ہوگا کہ دیکھیں انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے, یا انصاف کا قتل سب کے آنکھوں کے سامنے ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے یا ملتا رہا ہے اب تک, اس طرح مل سکے گا. دیکھیں نا سائفر کیس میں خان صاحب وہاں سے بری ہوئے, دیگر کیسز میں ان کی ضمانت ہوئی, تو پھر یہ تو ریلیف تو ملا نا. اب مل سکے گا اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھیں یہ کچھ بھی کر لیں, ان کا حق ہے ریلیف, ان کو ملے گا انشاءاللہ. اور یہ کٹ پتلی جس طریقے سے یہ تماشے کر سکتے ہیں کر لیں. یہ تماشے زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں رہ سکتے, اس لیے کہ جب آپ جھوٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, جب جھوٹ پہ مبنی آپ کوئی کیسز بناتے ہیں, ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. تھوڑی کیا, خان صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک جیل میں, کب تک جیل سے باہر خان صاحب کب تک آ جائیں گے, آپ کا کیا خیال ہے, اور اپنی ایکٹیو پالیٹکس کر سکیں گے؟ انشاءاللہ جلدی. پالیٹکس وہ کر رہے ہیں, ان کے نام پہ سارے لوگ ہم نہیں کھڑے ہوئے, ان کے نام پہ 8 فروری کو لوگ نہیں نکلے, 2/3 میجورٹی نہیں دی. میں کہہ رہی ہوں آپ جلسے کریں, بڑے بڑے ریلیز نکالیں, میں وہ ایکٹیو پالیٹکس کی بات کر رہی ہوں. جب وہ باہر آئیں گے اس دن ان کے اقتدار کا آخری دن ہوگا. اور وہ باہر کب آئیں گے؟ جب ان کے اقتدار کا آخری دن ہوگا آپ کے مطابق. جس دن وہ باہر آئیں گے ان کے, وہ کس دن باہر آئیں گے؟ آپ وکیل بھی ہیں, آپ کو پتا ہوگا نا کیا سٹیٹس ہے اس وقت میں. جلدی کیسز میں تو کتنی جلدی, یہ تو میں کافی عرصے سے جب سوال کرتی ہوں کیسز میں تو کچھ. اچھا جو کیسز تھے مجھے بتائیں, کوئی ایک کیس سسٹین کر پایا؟ نہیں. عدت کا کیس وہ گھٹیا, وہ تو بڑا گھٹیا بیہودہ قسم کا کیس تھا, ابھی تک اس کے پیچھے لگے سر. ابھی اچھا اس کو مجھے بتائیں توشہ خانہ بند, ٹھیک, پہلے دن بے ضمانت ہو گئی. اس کے بعد آپ بتائیں وہ جس میں 35 سال سزائیں 3 مہینے, سائفر کا 6 مہینے, سال, آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیں میں کوئی
हालात को देखते हुए। नजूमी तो हूँ नहीं कि डेट वकील लिखूं। को नजूमी नहीं है, वकील हैं, वकील को पता होता बतौर है। वकील मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ, इन सारे केसेस में कुछ भी जान नहीं है, कोई उसके अंदर वेरासिटी नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएँ। कब तक है, कब तक ये कठपुतली चलाते हैं, कब तक एस्टैब्लिशमेंट जजेस को तमाशा बना के रखती है, उनको इस्तेमाल करती है, कब तक बेज़मीर जजेस इस्तेमाल होते हैं, ये डिपेंड करता है। उस वक्त तक वो जेल में ही रहेंगे, आप कह रहे हैं, चाहे उसमें देखिए, कितना भी अरसा डिपेंड लग करता जाए। है ना। वो अभी फिर मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि आप बनीगाला चले जाएं जी, आप नदिया गली चले जाएं। जो मुझे समझ आता है, मेरा लीडर इमरान खान जो बात करता है, उस नैरेटिव को मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, तो मुझे फिर बोलने का हक भी नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब शाहीन साहब, आपकी पॉडकास्ट में शिरकत के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।